बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी चैलेंजेस पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नाकाम नजर आ रही है और पंजाब में नुमायां सियासी पोजीशन के बगैर पीपल्स पार्टी वफाक में कैसे हुकूमत बना सकेगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या मौजूदा दहशतगर्दी की लहर का ताल्लुक गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी से वाबस्ता तो नहीं, और क्या पाकिस्तान की हुकूमत को दबाव में लाने के लिए दहशतगर्दी की नई लहर का आगाज़ किया गया है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे अक़वाम मुत्तहिदा के साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी मुकम्मल बेबस हो चुकी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के सियासी मैदान में न सिर्फ उतर चुके हैं बल्कि अपने सियासी अहदाफ भी वाज़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के इंतखाबी मैदान में खुलकर मुस्लिम लीग नून और पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ को अपनी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। रवां हफ्ते मंगल के रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून के गढ़ गुजरांवाला में जलसायाम से खिताब करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ 5वीं बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। पहले 3 बार खुद वजीर आजम बने और फिर चौथी बार रिमोट कंट्रोल के जरिए वजारत उज़्मा चलाई, और अब 5वीं बार कौन सा तीर मार लेंगे। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी मियां नवाज शरीफ को इंतखाबी मैदान में ललकारते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ तनबीह भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ना होने दिए तो अवाम के साथ सड़कों पर होंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन की तैयारी करनी है और ऐसी तैयारी करनी है कि रायवंड को हमेशा याद रहे। मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाने के साथ दबे अल्फाज में बिलावल भुट्टो जरदारी मुक्तदर हलकों को भी पैगाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए तो फिर से जाती मुफाद और पुरानी सियासत की वजह से जो उनको लेकर आते हैं उनसे ही लड़ेंगे और फिर कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद पर खामोशी इख्तियार की हुई है। अलबत्ता गुज़श्ता 2 हफ्तों से मियां नवाज शरीफ ने एहतसाब की फिर से बात करना शुरू कर दी है। कह रहे हैं कि खलंडरे शख्स को लाया गया जिसे मुल्क, मईशत और आलमी ताल्लुकात का कुछ पता ही नहीं था। जाली मुकदमात के जिम्मेदारों का एहतसाब भी चाहते हैं। मियां साहब एक बार फिर मुफाहमत से मुज़ाहमत की सियासत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि इंतखाबी उम्मीदवारों और सियासी इत्तेहादम मौजूदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से कैसे कामयाब हो सकेगी। बिलावल भुट्टो क्यों ये कहने पर मजबूर हुए कि अगर मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन ना होने दिए तो हम सड़कों पर होंगे। मियां नवाज शरीफ को क्यों मुज़ाहमती सियासत का आगाज़ करना पड़ा। क्या मियां साहब को पंजाब से अवामी पजीराई नहीं मिल रही। प्रोग्राम में इसी सिलसिले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। पहले तो बताइए, क्या आपको लग रहा है, पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे जो बिलावल साहब सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम जो बार बार कह रहे हैं कि आप इलेक्शंस की पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेट मांग रही थी, अब शेड्यूल मांग रही है, तो शेड्यूल का अनाउंस होना चाहिए। और अगर इलेक्शंस नहीं है इस मुल्क में तो फिर क्या है इस मुल्क के अंदर और कैसे ये चीज़ें चलेंगी। बिलावल साहब ने तो कल 5वीं बार कहा, जो मेरा हिसाब है उसके मुताबिक तो अगर 7वीं बार मियां साहब को खुद पर्सनली और अगर 3 टर्म्स उनके भाई की डाल लें तो 11वीं बार लाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि पहले फाइनेंस मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर, और फिर अगर आप पूरा जो है अगर आप उसको लेकर आए। तो दूसरी बात यह है कि क्या अगर मियां साहब कोई तब्दीली की बात कर रहे हैं तो इस टीम के साथ अगर इकॉनमी ठीक करनी है तो वो तो इसहाक डार कर गए हैं, अगर बिजली ठीक करनी है तो वो तो खुर्रम दस्तगीर कर गए हैं, अगर गैस और ऑयल का कर गए तो डॉक्टर मुसद्दक साहब हमारे दोस्त हैं वो तो कर गए हैं, ठीक कर गए। अगर ये ठीक है तो फिर तो वो तो कर गए। अब सवाल ये है कि या तो मियां साहब अनाउंस करें कि मैं इस टीम पे भरोसा ही नहीं करता, ये मेरी टीम ही नहीं होगी, नई टीम होगी, और क्या करेंगे ये अब बताना होगा। डार साहब को तो भेजने वाले वो तो लंदन में पहले तो मिलता थे, वही अब बताना पड़ेगा इस मुल्क के लोगों को कि करेंगे क्या। ये नहीं है, सिर्फ नारों से बात नहीं चलेगी। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल गुजरांवाला जो रिपोर्ट्स हैं कि सबसे सेफ उनका घर है, तो वहाँ से सबसे सेफ जगह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे किया। और बिलावल साहब लेट भी गए, क्योंकि यहाँ पे लेट हो गए थे, 3 बजे का टाइम था, 7:30 बजे गए
اور پھر بھی ایک کامیاب کنونشن جو ہے اسی جگہ پہ مریم نواز نے بھی کیا تھا, آپ ذرا اس کی فوٹیج نکال کر بھی دیکھ لیں. سو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی سے الائنس کی ضرورت نہیں ہے. امیدوار ہیں آپ کے پاس جی سب حلقوں میں, بالکل آپ کو اتحاد نہیں چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں چاہیے, بالکل نہیں چاہیے. اور اسی طرح سے ہم لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں. جیسے بجلی ہے, اگر اس کا حل ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, چونکہ تھر کے اندر پھر ونڈ پاور, پھر جو بونجی انہوں نے نہیں لگایا 7300 میگا واٹ کا, تو وہاں سے سستی بجلی آنی تھی. اگر یہ لگاتے تو 4 سال میں بونجی لگنا تھا میاں صاحب کے دور میں, 4 سال میں اس نے پیسے پورے کر رہے. وہ سی پیک کا پہلا پروجیکٹ تھا, اور آپ نے سائیوال میں لا کر کوئلے کا پلانٹ لگا دیا. کوئی آپ ذرا دیکھیں پروجیکٹس. اچھا, مجھے تو ترقی کی بھی سمجھ نہیں آتی جو میاں صاحب ترقی کی بات کرتے ہیں. کیا موٹر وے ترقی ہے؟ دنیا کا کوئی ایک ملک مجھے بتا دے جس نے پہلے ریلوے ٹھیک نہ کیا اور موٹر وے بنائی ہو. انڈیا ابھی شروع ہوا ہے موٹر وے بنانے. آپ نے ریلوے کو تباہ کیا. جو محترمہ بینظیر بھٹو نے 88 سے 90 تک کا جو ری ویمپ کرنے کا ریلوے کو کیا تھا, اس کو تباہ کر دیا, اور اس کے متبادل آپ نے یہ کر دیا. اب مجھے یہ بتائیں, آپ کے پہلے دور میں جو میاں صاحب کا آخری دور تھا, وہاں پہ آپ کی ایکسپورٹس جو تھی وہ گر گئیں. جو پاکستان پیپلز پارٹی 26 ارب ڈالر پہ 19 سے لے کر گئی تھی, آپ واپس پھر 19 پہ لے آئے, اور کوئی خاطر خواہ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے کر سکے. سو میرا یہ خیال ہے کہ اب لوگوں کے ایشوز پہ اور لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی ہے واقعی شاہد صاحب اس پوزیشن میں کہ اچھے نمبر نکال لیں گے؟ کیونکہ ہماری سیاست تو یہی ہے نا, روایتی سیاست, کہ آپ نے وفاق میں جانا ہے, اقتدار کا راستہ وہاں پنجاب سے ہو کے گزرتا ہے. الیکشن ٹھیک کرا دیں نا. اچھا, آپ الیکشن کو بالکل جو اس وقت نظر آ رہی ہے ٹلٹ ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, بلکہ فیلڈ ہی میاں صاحب کے حوالے کر دی ہے, باقیوں کو تو انٹر نہیں ہونے دیا. نہیں تو وہ تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بالکل ہی زمین میں گاڑ دیا. وہ یہ کہتے ہیں. کس نے گاڑا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, جتنے فٹافٹ فیصلے آ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہوں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ میں وہی بات کر رہا ہوں, 3 پارٹیاں ہیں مین سٹریم پارٹی, باقی علاقائی پارٹیاں, ان کا بھی بڑا احترام ہے. پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے. ایک پارٹی کو دیوار میں لگایا اور دوسری پارٹی سوالات اٹھا رہی ہے. اور اگر دوسری پارٹی نے بھی کہہ دیا کہ یہ الیکشنز ٹھیک نہیں ہے یا پروسیس سے پہلے, تو پھر اس الیکشن میں کیا نتیجہ جو بھی آپ نکال لیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ 2 الیکشنز پہلے آپ کے ڈسپیوٹڈ ہیں, اب تیسرا اگر ڈسپیوٹڈ ہوتا ہے, وہ 2 الیکشن ہونے کے بعد ڈسپیوٹ ہوا تھا, یہ پہلے ڈسپیوٹڈ ہو گئے, تو اس کے بعد آپ میاں صاحب کو 2/3 اکثریت یا جتنی مرضی اکثریت سے لا کر بیٹھ, لیجیٹیمیسی کیا رہ جائے گی؟ 2/3 اکثریت مل جائے گی انہیں اس پوزیشن میں؟ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں نا جی کہ 125. زرداری صاحب اور بڑی زیادتی کر رہے ہیں. ویسے زرداری صاحب نے جو پچھلے دنوں بیان دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو سرپرائز ملے اور پھر آپ کو ہماری ہی ضرورت پڑے اقتدار میں آنے کے بعد. میں آپ کو یہ بات, سب اکٹھے بیٹھے, اگر وہ کہہ رہے ہیں 125, تو یہ کیوں زیادتی کر رہے ہیں؟ وہ 141 کیوں نہیں کہتے پنجاب کے اندر؟ ساری سیٹیں نکال لیں. مطلب پھر بھی کیا ہے, حکومت بنا پائیں گے؟ تو یہ جو باتیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہ کریں. لوگوں کو گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, ایڈمنسٹریشن پنجاب کے اندر کیا کر رہی ہے, باقی چیزیں, اور ابھی جو لگا دی ہیں الیکشن کمیشن میں ریٹرننگ آفیسر, اسسٹنٹ کمشنرز لگا دی ہیں. مجھے یہ بتائیں کیا الیکشن کمیشن کتنی دیر تک اپنا وزن دوسروں کے کندھوں پہ ڈالتا رہے گا؟ آپ مجھے بتائیں, یہ 4 گورنرز بیٹھے ہیں جو متوقع اتحاد ہے, ان 4 پارٹیوں کے گورنرز بیٹھے, پنجاب میں نون لیگ کا, ادھر ایم کے ایم کا, ادھر جے یو آئی کا, وہاں پہ باپ پارٹی کا. تو کم از کم پہلے الیکشن کمیشن ان کو تو ہٹائے, اور پھر لوگوں کو جو شکایات ہے, میرے سمیت پنجاب کے اندر جو پرچے ہو رہے ہیں لوگوں کے, ہمارا ہوا ہے, میرے بھائی کے خلاف 788 لگائی ہے, باقی لوگوں کے خلاف جو پرچے ہو رہے ہیں, تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ دوسری بات یہ جو ایک دم اتحاد, وہ بلوچستان والے بھی یہاں جانا شروع ہو گئے, باقی بھی وہ جو آئی پی پی والے بھی ہیں, کاف لیگ والے بھی ہیں. زرداری صاحب تو ماہر ہے نا یہ, آپ کسی انٹلیکچوئل کو چھوڑیں, سیاسی اتحاد کے اور ساری آپ چیزوں کسی کے, انٹلیکچوئل کو چھوڑیں, کسی آپ باہر نکلیں آفس سے, کسی ریڈی والے سے پوچھیں یہ کیا ہو رہا ہے, وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کیا ہوگا. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس ملک میں الیکشنز فیئر اینڈ فری نہیں ہوتے, کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں. اچھا چوہدری صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس کی پھر ایک اور دوسری فلپ سائڈ یہ ہے کہ جس طریقے سے میاں صاحب آئے تھے, آپ کے پنجاب کے لوگوں نے پریس کانفرنسز بھی کی, تنقید بھی کی, لیکن جب میاں صاحب آئے 21 اکتوبر کو جو ان کا مینار پاکستان کا جلسہ تھا, اٹ واز آل مفاہمت, میں ریونج نہیں لوں گا, میری کوئی کسی سے بدلے کی خواہش نہیں ہے.
کیا وجہ کیا بنی؟ ادھر معاملات خراب ہو گئے یا عوامی پذیرائی نہیں ملی کہ میاں صاحب کو پھر سے مزاحمت کی طرف آنا پڑ رہا ہے؟ اب وہ احتساب کی بات کر رہے ہیں، پھر سے کہہ رہے ہیں کہ جی جنہوں نے یہ کیا 93 تک چلے گئے ہیں، 99 کا وہ ذکر کر رہے ہیں. ہوا کیا؟ دیکھیں نا، پہلی تو بات یہ ہے کہ میاں صاحب وہاں پہ ہی کھڑے ہیں، وہیں کھڑے ہیں جہاں سے گئے تھے. اب ایک تو انہیں اپنا کوئی پروگرام دینا پڑے گا اگر کوئی ہے ان کے پاس، تو یہ نہیں کہ میں ٹھیک کر دوں گا، کیسے ٹھیک کریں گے یہ بتانا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے جو ابھی تک آف کلر ہے، بالکل نظر صرف میٹنگز میں آتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں کوئی یا 2 جگہ پہ گئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ انہیں آج کے دور کے جو چیلنجز ہیں ان کا شاید ادراک ہی نہیں ہے. وہ لاہور چیمبر میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ وہ کیا ہوتی ہے وہ منی لانڈرنگ، میں اجازت دے دوں گا سب کو. آپ گرے لسٹ سے ابھی نکلے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو وہ چیزیں ان کو پتہ نہیں ہے اس وقت پاکستان کن چیلنجز کا شکار ہے اور اس سے کیسے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ایشوز پہ جو عام آدمی کا ایشوز ہے، عام آدمی کا ایشو روٹی ہے، روزگار ہے، مسائل ہیں باقی کے، تو اس پہ تو کوئی مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کوئی ابھی تک کوئی پروگرام بھی نہیں دیا. لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ 21 کو وہ اپنا پورا ایک روڈ میپ دیں گے. کیا روڈ میپ دیا؟ کچھ بھی نہیں. صرف انہوں نے یہ بتایا کہ میری کوئی بدلے کی خواہش نہیں ہے، جو کہ اب وہ آ گئے واپس اسی پہ، مزاحمت پہ آ گئے. یہی وجہ ہے کہ شاید بلاول صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ پھر سے انہی لوگوں کے ساتھ یہ دوبارہ پنگا لیں گے اور دوبارہ کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا. دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں، بڑا سمپل کہتے ہیں کہ آپ کتنے تجربے کرنے ہیں اس ملک کے اندر، بند کریں تجربے، لوگوں کو فیصلے کرنے دیں. آپ ایک کو لاتے ہیں، پھر اس سے لڑتے ہیں، پھر اس کو نکالتے ہیں، پھر دوسرے کو لاتے ہیں. اس وقت جو لڑائی ہو رہی ہے وہ انوکھا لاڈلا بننے کی لڑائی ہے. دو لوگ کھل کے مطالبہ کرتی ہے کہ اس وقت جو ایک سابق وزیر اعظم جیل میں ہیں ان کو بھی پھر نکالیں. نہیں، ہم بلاول صاحب نے تو کل کہا یہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر، میں ان کے ساتھ تھا، انہوں نے کہا کہ سب کو دیں، ان کو بھی الیکشن لڑنے دیں، سب کو لڑنے دیں الیکشن. کیا ہارے جائے؟ پیپلز پارٹی ہار جائے گی نا. الیکشن آپ فیئر اینڈ فری کریں. کیوں کرتے ہیں ایسے تجربے جن کا پھر پاکستان کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے؟ بند کر دیں. کتنے تجربے پہلے ہو چکے ہیں 75 سالوں کے. اگر ہم دیکھیں، غور سے دیکھیں، تو ہم تو دائروں میں گھوم رہے ہیں، ادھر ہی آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کتنا اور یہ چیزیں کرنی ہیں؟ جتنے بھی آپ نے تجربات کیے وہ سارے غلط ثابت ہوئے. فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے آپ کہتے ہیں واحد حل ہے. آپ بھی ظاہر حلقے کی سیاست کرتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ابھی اس وقت عوامی موڈ کیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بہت آرام سے 16 مہینے جو ہے نا وہ ڈالے PMLN کے سر کہ جی مہنگائی آپ کی، اکنامک ٹیم آپ کی، جو فیصلے کیا آپ نے، اور آپ سائڈ پہ ہو گئے. نہیں دیکھیں، ہم بھی اپنی وزارت، یہ تو مہربانی ہے احسن اقبال صاحب کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ساری اتحادی حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو ہم کیوں اٹھائیں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے ہماری جو وزارتیں ہیں، وزارت خارجہ تھی یا کشمیر افیئرس تھی یا کلائمیٹ چینج تھی، آپ نے ایسی وزارتیں لی کہ جس میں نہیں، انہوں نے دی، مہنگائی کم کرنے کا کام ہی نہ کرنا پڑے. انہوں نے ہمیں ایسی دیں. اور اگر وہ وزارتیں دیتے ہمیں، تو اگر یہاں پہ پرفارم ہو سکتا ہے تو وہاں بھی ہو سکتا تھا. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے کس طرح سے مہنگائی کا مقابلہ کیا. پیپلز پارٹی کے پاس، اگر میں آپ سے ویسے پوچھ سکوں، معیشت کو چلانے کے لیے وزیر خزانہ کے طور پہ کون آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. ڈاکٹر مبشر حسن کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے کامیاب ترین وزیر خزانہ رہے، وہ تو انجینئر تھے. کون سی راکٹ سائنس ہے؟ مثلا مجھے یہ بتائیں، یہ آتے ہیں تو یہ لوگوں کی آمدنی کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تنخواہوں میں کٹوتی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پینشنز میں کرنا شروع، کسانوں کو، مزدوروں کو الٹا. آپ پیپلز پارٹی آتی، وہ ان کی مزدور کی تنخواہ میں اضافہ کر دیتی، پینشن میں اضافہ کرتی ہے، کسانوں کی آمدنی میں، عام آدمی کی آمدنی. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دکانداروں کے پاس جاتا ہے. دکاندار لاہور جاتے ہیں یا کراچی جاتے ہیں، وہ ملرز کے پاس جاتے ہیں. کہ پورا سائیکل ہے جو چل پڑتا ہے. آپ کو یاد ہے، آپ نے کور بھی کیا تھا 2008 کے اندر تو عالمی معاشی بحران تھا، تو پاکستان اس سے اس طرح سے افیکٹ نہیں ہوا تھا لیکن جلدی ہم نکل آئے تھے اس سے. کس بنیاد پر؟ اگر آپ لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھائیں گے اور صرف یہ کہیں گے کہ سرمایہ دار پیسے کمائے گا تو وہ پھر نیچے دے گا، تو وہ کدھر دیتا ہے؟ تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کسی کو بٹھا دیں، پیپلز پارٹی کے پاس ایک پلان ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو کسی کو بٹھا دیں. کون سا ایکسپرٹ؟ کیا اسحاق ڈار معیشت دان ہے؟ وہ تو نہیں ہے معیشت دان. اور ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ PMLN کی دوبارہ حکومت آتی بھی ہے تو اسحاق ڈار کے علاوہ تو کسی اور کو لائیں گے نہیں؟ وہی واپس وزیر خزانہ تو انہوں نے جو
چلا لیا ہے وہ چلا لیا. ابھی تو دیکھیں نا یہ موجودہ حکومت بھی پرائیویٹائزیشن کے نام پر ادارے خود خریدنا چاہ رہے ہیں, پی آئی اے خریدنا. جی خود when you say خود کیا, خود کون؟ مطلب یہ جو حکومت نہیں ہے, کوئی اور لوگ ہیں, کوئی ٹائکون ہے جس کو پہلے بھی بہت ساری چیزیں دی, اب ان کو پھر یہ دے رہے ہیں, ادارے دے رہے ہیں, 169 ادارے آپ نے. اور پھر کیا عجیب آرگومنٹ دیتے ہیں. ایک دم وہ پروسیس بھی پورا ویسے سلو ہو گیا. نہیں وہ تو ابھی آرڈیننس لا رہے ہیں نا کہ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ کریں یہ کیا کر رہے ہیں. تو روزویلٹ ہوٹل پہ یا سکرائب ہوٹل پہ ریکوڈیک میں دیکھ لیں کتنا پاکستان کو نقصان ہوا, عدالتیں آ گئیں. اسٹیل ملز کے ایک ٹائم پہ بڑے اچھے پیسے مل رہے تھے, وہ افتخار چودھری صاحب انوالو ہو گئے بیچ میں, وہ پرائیویٹائزیشن وہی ٹیم بعد میں چلاتی رہی اسٹیل مل کو. اسٹیل مل بریک ایون پہ آ گئی تھی تو انہوں نے اس کی گیس بند کر دی. مفتاح اسماعیل صاحب نے, وہ بھی پیپلز ان کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. اور یہ کب سے خسارے میں گئی پی آئی اے؟ جب پہلی بار شاید خاقان عباسی اس کے چیئرمین بنے اور انہوں نے اوپن سکائی پالیسی دی, تب سے یہ خسارے میں چلنا شروع ہو گئی. آپ نے تباہی کر دی, جہاز لیے نہیں ہے اور آپ اس کی پراپرٹیز پہ نظر ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے جن اداروں کی, یہ ایک یہاں ہمارے کسی بزنس ٹائکون کو دیے جا رہے ہیں, یہ کوئی انٹرنیشنل کوئی پوٹینشیل بائرز نہیں؟ کچھ نہیں ہے. اوکے, پکی خبر آپ کی. جی بالکل. چلیے چودھری منظور صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on the show. We'll take a break here. Stay tuned. ویلکم بیک. پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکا ہے. منگل کے روز خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں میں 27 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا, جبکہ درابن میں چوکی پر خودکش حملے کے نتیجے میں عمارت تباہ ہو گئی اور 25 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 11 اور 12 دسمبر کی درمیانی شب انٹیلیجنس کی بنیاد پر درازندہ کے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی اور 17 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور بے گناہ شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے اور مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ, بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی ملا. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی بزدلانہ کارروائیوں سے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے. پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانیں قربان کرنے والے شہداء کو سلام پیش کرتی ہے. دہشت گرد حملوں پر افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق درابن میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر حملے کی ذمہ داری تحریک جہاد پاکستان نے قبول کی اور یہ دہشت گرد گروپ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ ہے. آپ کو یاد کراتے چلیں کہ اس سے قبل 4 نومبر 2023 کو پاکستان ایئر فورس ٹریننگ ایئر بیس میاں والی پر دہشت گردوں نے حملے کی کوشش کی, جسے پاک فوج نے ناکام بنا دیا تھا اور کلیئرنس آپریشن میں تمام 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا. سیکیورٹی اداروں پر دہشت گردانہ حملے ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کی بے دخلی کا سلسلہ جاری ہے, جس کی وجہ سے افغان حکومت کی طرف سے رد عمل بھی آ چکا ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم اپنے مہمانوں کے سامنے سوال رکھیں گے کہ موجودہ دہشت گردی کے حملوں کا مقصد ہے. کیا دہشت گردی کے حملے غیر قانونی افغان شہریوں کی بے دخلی رکوانے کے لیے کوئی سازش ہے, اور تحریک طالبان اور ان سے منسلک گروپس کا خاتمہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نگران وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر حارث نواز اور ماہر سیکیورٹی امور سید محمد علی. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بریگیڈیئر صاحب, پہلے تو بتائیے کہ جو ایک ریسنٹ ویو ہے, ہم نے میاں والی میں بھی دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں حملے کی کوشش کی گئی ہے بیس پہ, پھر یہ ڈی آئی خان میں, محرکات کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو ان تمام واقعات کے پیچھے؟ سعدیہ دیکھیں, بہت ہی افسوسناک بات ہے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اکانومی اتنی ایفرٹ یہ ریوائیو کرنے کی ایس آئی ایف سی آپ سامنے لنک ہے وہ دیکھتے ہیں, اور کوشش یہ کسی حالت میں اکنامک, اور اس کے لیے افغانستان از اے مین ناؤ کانسنٹریشن, جہاں پر داعش بھی ہے, ٹی ٹی پی بھی ہے, اس کے بعد نیشنل آرمی وہ وقت سے فنڈنگ ہوتی ہے, را ادالٹی ایکٹیو کو فنڈنگ کرتی ہے, این ڈی اے ساتھ سپورٹ ہے. اور افغانستان سے ہمیں شکایت تھی وہاں تعلیم حکومت سے, جی آپ نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ آپ تدمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, بٹ اوپنلی بینگ یوزڈ اگینسٹ پاکستان, اور بارہا ہم کو ریمائنڈ بھی کرایا ہے. ہماری ان سے ڈیمانڈ ہی ہے کہ صرف, اور ہم نے جو کچھ ان کے لیے کیا ہے آئی تھنک ایوری بڈی نوز اٹ, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس احسان کا بدلہ ہمیں اور ٹیررزم میں دھکیلا جا رہا ہے افغانستان کی طرف ہے, جس میں آپ کے سامنے بھنگو ہے,
پھر اس کے بعد دوسرا آپ کے پشاور میں ایک اور انسیڈنٹ ہوا, مستونگ ہوا, پھر آپ کے سامنے یہ ناقابل برداشت نہیں. لیکن ایک بات میں بتا دوں, جتنے ہماری شہادتیں ہوتی ہیں اتنے ہمارے عزم اور اضافہ ہوتا ہے. ہم نے ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے. اس میری تو ساتھ ایک اور بات ہے کہ یہاں میں کہتا ہوں ملٹری فورس کی بات. ملٹری فورس اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ ایسے دہشت گردوں کو جلد سے جلد سزا دی جائے, لیکن تمام انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں. ان کو سول لائر کر سکتے ہیں. آگے وہ جا کے آپ نے دیکھا ہو تو وہ اب ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں اپیل بھی کر سکتے ہیں. The only difference is کہ ہم ایکسپیریٹ کرتے ہیں تاکہ it should act as a deterrent for others not to do it. سپریم کورٹ سے 10 کیس لڑتے تو حاصل نہیں ہوتا ہے. اپنے ڈیمارش بڑی ہے. اب خان ہائی کمشنر کو جو اسلام آباد میں ان کو بتایا گیا, ان کو بتایا گیا کہ ہم آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور ہم نہیں چاہ رہے کہ امیڈیٹلی آپ کر سکیں ہمارے. پھر جتنے بھی یا آج بھی تو میں دیکھیں پکڑا گیا جس میں ویپن ایمونیشن آ رہا تھا پاکستان سے, صاف تھا سب کچھ. ان کا افغان نیشنل 50% اس میں ہوتے ہیں, وہ بھی کلیئر ہے. آئی ہیو نو ریزن ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں کہیں نہ کہیں ان کی ٹیسٹ اینڈ اسٹڈی افغان طالبان کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے علی صاحب, آپ صرف غیر قانونی طور پہ مقیم افغان نہیں, اور بھی اوبیسلی نیشنلٹیز کے لوگ تھے جن کو آپ نے کہا ہے جانے کے لیے. یہ اس کا کتنا کوئی کنیکشن ان کی بے دخلی سے اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ افغانستان کی طرف سے تو اوبیسلی ایک رسپانس, ایک ریاکشن آ چکا تھا, بڑا ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا تھا, سخت ریاکشن تھا. یقیناً دیکھیے, چونکہ بنیادی طور پہ جو ہمارے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی, وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو استحکام, ترقی اور خوشحالی کا سفر ہے, خصوصاً جو اس پورے خطے میں بہت زبردست اپرچونٹیز سی پیک کی صورت میں آ رہی ہیں, اس پہ اثر انداز ہوا جائے, ان کو ڈسرپٹ کیا جائے. تو یہ افسوسناک بات ہے. لیکن اس غیر روایتی جنگ میں جس طرح بریگیڈ صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ کچھ سب نیشنلسٹ گروپس ہیں اور کچھ جو دین کو غلط طریقے سے توڑ مروڑ کے استعمال کرتے ہیں, جس طرح داعش ہے, ٹی ٹی پی ہے, یہ جماعتیں ہیں. یہ ابھی ایک جو تحریک جہاد پاکستان جس نے بالکل خان والی ذمہ داری, یہ جو ہے بدقسمتی سے بدستور افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے بہت امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی اور تصویراتی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے. لیکن میں اس موقع پہ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جنگ کی جو نوعیت ہے, چونکہ یہ غیر روایتی جنگ ہے, یہ کنونشنل وار نہیں ہے, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج نہ صرف یہ کہ وہ بہادری, کمٹمنٹ اور پروفیشنلزم کے اعلیٰ ترین معیار پہ فائز ہے, لیکن ان کو یہ جنگ وہ صرف فوج نہیں لڑ سکتی. اس لیے ہماری قوم کو, ہمارے سول اداروں کو, ہماری سیاسی قائدین کو, ہمارے میڈیا کو ان کے شانہ بشانہ سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے اس جنگ میں. اور وہ کیسے کر سکتے ہیں, اگر آپ مجھے کوئکلی الاؤ کیجئے تو دیکھیں 4 ڈومینز میں آپ کی سپورٹ فوج کے لیے اور انٹیلیجنس اداروں کے لیے کرٹیکل ہے. سب سے خوش آئند بات جو آج ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ایک جو غیر ضروری اور غیر محتاط بحث چھڑی ہوئی تھی کہ ملٹری کورٹس کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ فوری اور یقینی طور پہ جو دہشت گرد ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کے نہ صرف قرار واقعی سزا دے سکتے ہیں, بلکہ ان کو ایک مثال بنا سکتے ہیں ان گمراہ عناصر کو ڈٹر کرنے کے لیے, ان کا سدباب کرنے کے لیے کہ وہ ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں. تو اس کو ویلکم کرتا ہوں میں. دوسرا پہلو جو ہے وہ سفارتی ہے, جیسا بریگیڈ صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ افغانستان کا جو ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے اپنی ٹیریٹری کے حوالے سے بھی, اپنے شہریوں کے حوالے سے بھی, اگر وہ چاہتے ہیں کہ عالمی برادری کے ایک عزت دار اور مثبت کردار ادا کرنے والی ریاست سمجھی جائے, ان کی سفارتی ریکوگنیشن ہو, ان کی انویسٹمنٹ آئے, اسٹیبلٹی آئے, تو ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اپنی ٹیریٹری کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. لیکن جو تیسرا پہلو جو بہت کم ریکوگنائز کیا جاتا ہے وہ نظریاتی ہے. تو مجھے آپ کے توسط سے یہ کہنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو پیغام پاکستان ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے جو جید علماء ہیں وہ اس دہشت گردی کو نظریاتی اعتبار سے اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی قرار دے چکے ہیں. تو یہ جاننا ہمارے ناظرین کو بہت ضروری ہے کہ جو لوگ اسلام کو توڑ مروڑ کے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, اور پاکستان کے تو وہ ویسے ہی دشمن ہیں. تو یہ میسج جو ہے آپ کے ذریعے سے
تمام دینی مدارس میں، تمام علماء کے پاس، تمام امام بارگاہوں میں اور تمام مکاتب فکر تک پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کنفیوژن اور گیپ کو ہمارے دشمن استعمال نہ کریں۔ اور علماء کا تو ہم نے دیکھا کہ بارہا یہ موقف آ چکا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکا ہے، سیاستدانوں کا، حکومتوں کا، سب کا، اس پہ وہ ہمارے ہاں تو ایک پیج پہ ہیں۔ بٹ بریگیڈیئر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا، جب اس قسم کے واقعات ہیں، اب ایک کے بعد ایک گروپ نکلتا آ رہا ہے، تحریک جہاد پاکستان، یہ جس نے ڈی آئی خان والا حملہ اس کی ذمہ داری قبول کی، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ہمارے اپنے ملک میں، باہر سے تو سپورٹ ہے، آپ نے را کا بھی ذکر کیا، ظاہر دشمن تو موقع کی تلاش میں بھی رہے گا، کہیں نہ کہیں ان کے شواہد بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، ابھی کیا ملک کے اندر سے بھی ان لوگوں کے لیے کوئی سمپتھیز پائی جاتی ہیں کہیں؟ دیکھیں بالکل آپ کی پولیٹیکل پارٹی نے ان کے فیور میں کہا جی کہ ان کو نہیں بھیجنا چاہیے، یہ ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کر کے آتے ہیں تو ٹیمپرری ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، نیڈ ٹو گو بیک، اور پھر کسی دنیا میں نہیں ہوتا کہ اتنے آپ اگر آتے ہیں واپس اپنے وطن آتے ہیں تو وہ آپ کھلے پاکستانی کرتے ہیں، دے آر الوکیٹڈ اے ویری سیپریٹ، ایک لمیٹڈ اسپیس ہوتی ہے، وہی رہتے ہیں، وہی کھاتے پیتے ہیں، ان کو واپس کیا جاتا ہے۔ ایک تو تھرڈ یہ کہ اسی لیے تو ہم یہ غیر ملک تارکین واپس کہہ رہے ہیں کہ یہ 50-60% ٹائم تو ہمارا ویسے ختم ہو جائے گا، یہیں پر پلیس ہے، یہیں پر سہولت کاری ہے، یہیں پر سوسائڈ بمبر بنتے ہیں، یہیں پر سب کرتے ہیں، یہیں ڈرگز استعمال ہوتے ہیں، یہ ڈرگ اسمگلنگ ہوتی ہے، دیز آر دا پرابلم۔ دیٹ از وائی الٹیمیٹلی حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ غیر ملک تارکین وطن کو ہم واپس بھیجیں گے، چاہے وہ یہاں پہ ان کے پاس۔ بٹ یہ معاملہ بھی عدالت میں چلا گیا، پہلے بھی بہت سارے معاملات پاکستان کی ریاست نے، حکومت نے فیصلے کیے، ریکوڈیک اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، پاکستان سٹیل ملز کی پرائیویٹائزیشن دیکھ لیے، اور بے تحاشا ہیں، اب یہ بھی عدالت میں چلا گیا۔ سادیہ میں یہی بات کروں، دیکھیں یہ کام عدلیہ کا نہیں ہے، یہ حکومت پاکستان کے عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا کہ پاکستان کے لیے فیصلے کریں، یہی ریکوڈیک میں ہمارا حوال ہوا ہے، کس لیے ایڈمٹ ہوئی ہے، وائی، what is the reason, do they have any clue about it, what جوڈیشری کا کام کیا ہے اس سے، مجھے پہلے یہ بتائیے۔ یہ جان کے ہماری عدلیہ کی حکومت کہتے ہیں انٹرفیرنس کراتی ہے، آپ کو اپنے کام کرنے، اتنے لوگوں کے کیس پڑے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، یہ عوام حکومت کیوں چنتی ہے؟ تاکہ ان کے لیے فیصلے کریں، فارن آفس ہے، انٹیریئر منسٹری ہے، پرائم منسٹر ہے، یہ سب چن کے آئے، ان کا کام ہے فیصلہ کرنا، یہ ملک کی بقا کے لیے، حفاظت کے لیے، عوام جان و مال کے لیے فیصلے کرتے ہیں، اس لیے اس میں عدلیہ کا کام نہیں ہے۔ یہی جوڈیشری نے پہلے بھی کہا جی ملٹری کورٹس نہیں ہوں گے، اور ابھی یہی باتیں اس طرح کی جا رہی، ریکارڈنگ آپ کے سامنے، یہ ٹوٹل پیور حکومت کا مسئلہ ہے، اس لیے اسٹرانگلی میں کنڈیم کرتا ہوں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے انٹرسٹ میں، پاکستان کے لیے ہمیں فوج، عوام، جوڈیشری، حکومت، everybody has to be on one page and that is defeat enemy narrative. Let not enemy narrative be succeeded کہ وہ پاکستان کی فوج عوام کو دور کریں، فوج کو کمزور کریں، خدا نہ خواستہ لیبیا، عراق والا حال کریں، اس لیے we all have to be clear about it. صحیح، اور وہ جو دبے الفاظ میں بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی سمپتھیز کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی آپ نے اس طریقے سے آرام سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ بہرحال علی صاحب مجھے بتائیے، یہ جو تحریک طالبان یا ان سے منسلک چھوٹے چھوٹے گروپس، ہر کچھ دنوں کے بعد ایک نیا گروپ جو ہے وہ ایمرج کر جاتا ہے، ان کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ بہت اہم سوال ہے، میں مختصراً اس کا ایک جامع جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ غیر روایتی جنگ ہے، تو ہماری فوج اور انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو آپ کے توسط سے ہماری عوام کو جو بات جاننا ضروری ہے کہ 4 ڈومینز میں جو سپورٹ ہے اسٹریٹجک لیول پہ، وہ کرٹیکل ہے فیصلہ گن اور دیرپا اور ڈیسائسو وکٹری کے لیے اس جنگ میں۔ سفارتی سطح پہ ہم دباؤ برقرار رکھنا چاہیے ہمیں افغانستان کے حوالے سے، اور جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا، یہ کرٹیکل ہے کہ ہم جو تمام غیر ملکی ہیں جو غیر قانونی طور پہ یہاں مقیم ہیں، ان کو اپنے ملک روانہ کریں، کیونکہ وہ اسپیس ہے جس کو یہ کرمنلز، ٹیررسٹ، یہ سارے سہولت کاری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا پہلو جو ہے وہ معاشی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، جس طرح ٹرانزٹ ٹریڈ کو یوز کیا جاتا ہے، آج وہ سبزیوں کے ٹرکس میں سے بہت زیادہ ہتھیار نکلے ہیں، تو اس سے یہ بھی میسج ملتا ہے کہ ہم نے اپنے ٹرانزٹ ٹریڈ کو، بارڈر سیکیورٹی کو بہت فول پروف بنانا ہے، اور انشور کرنا ہے کہ یہ جو اسلحے کی اور منشیات کی اور غیر قانونی کرنسی کی ترسیل ہے اس کو بھی روکا جائے۔ کہیں نہ کہیں تو
اداروں کے لوگ ملوث رہے ہیں تو بآسانی یہ کاروائیاں ہوتی رہی ہیں نا، اسمگلنگ ہوتی رہی ہے. ان کی بےکنی بہت ضروری ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، سبریگیڈ صاحب نے بھی کہا، اس وقت الیکشن سے پہلے جو انوائرمنٹ بن رہا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں شارٹ ٹرم پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے ایتھنک کارڈ پلے کر رہی ہیں اور ایک غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ بیانیاں مرتب کر رہی ہیں جو غیر قانونی لوگ ہیں ان کے جانے کے لیے. بالکل ٹویٹ بھی کیا تھا. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو قومی سلامتی کے اہم ترین تقاضے ہیں اس کے اوپر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کے ذریعے سے ہمارے باشعور عوام کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب کوئی جماعت جو ہے دین کا، مذہب کا اور سیاسی کارڈ کا، ایتھنک کارڈ کا یا لسانی کارڈ کا استعمال کرتی ہے تو وہ اصل میں پاکستان کو کمزور کر رہی ہوتی ہے، وہ اس میں عوام کی بہتری اور خوشحالی نہیں ہوتی ہے. تو جب ان کو چناؤ کا موقع ملے ہمارے لوگوں کو تو وہ احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. اور ان پارٹی سے بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ کنسٹرکٹیو پروڈکٹیو معاملات پہ سیاست کریں، جو کہ انفارچونیٹلی ہر دور میں ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی ایک پارٹی تو کبھی دوسری پارٹی کی طرف سے. مجھے بتائیے بریگیڈیئر صاحب، یہ واقعات بھی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے پولیٹیکل انوائرمنٹ بڑا انسرٹن رہا ہے. الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، کب ہوں گے، 2 مہینے آگے ہوں گے، 6 مہینے آگے ہوں گے، یہ عام ایک ڈیبیٹ ہمارے ہاں میڈیا پہ بھی ہر جگہ پر چل رہی ہوتی ہے. 8 فروری کی حالانکہ ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی ہے بٹ ابھی بھی بہت ابہام باقی ہے. یہ جس قسم کی یہ کاروائیاں چل رہی ہیں، یا پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ کہا گیا کہ بھئی ایک جگہ پر آپ کو اگر سرد موسم مل رہا ہے لوگ نہیں نکلیں گے، بہت سارے ریزنز کے طور پہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے. بٹ یہ کتنا ایک سیریس فیکٹر ہے جو ہم دہشت گردی کی دوبارہ سے ایک ویو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد پر کیا الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں اور کے پی کے میں خاطر کو دیکھ لیں اور لوگ جو ویدر کی بات کریں، آئی پرسنلی فیل کہ جب الیکشن کی ڈیٹ بتائی جاتی ہے، الیکشن کمیشن پاکستان کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے، دے مسٹ کنسیڈر کہ سارے پوائنٹ پہ دیکھیں کہ کس ملک میں کس وقت کون سا شہر میں بہتر ہوگا، پروونس میں ہوگا، پھر فیصلہ کریں. بٹ دس کین بی اے ویری اسمال ریزن. بیسیکلی آئی فیل کہ ملک میں سیکیورٹی انوائرمنٹ بہتر ہونی چاہیے سو دیٹ ایوری بڈی کین پارٹیسپیٹ. ابھی کے حالات دیکھتے ہوئے کیا یہ اتنا بڑا ریزن ہے کہ جس کی بنیاد پہ تاخیر ہو جائے الیکشن میں؟ ابھی تک تو مجھے تو نہیں ایسا لگتا. یہ ظاہر ہے کہ جس طرح انسیڈنٹ ہوا ہے دس از ویری سیریس، اس کو سیریسلی لینا چاہیے. آئی ایم شیور مسلح فائد دیکھیں انہوں نے تہیا کیا ہوا ہے 24 گھنٹے وہاں پہ لے کے ہماری سیکورٹی ایجنسیز اور سیکورٹی فورسز کے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. ہم نے 2020 میں ختم کر دیا تھا. وی تھاٹ کہ افغان طالب کے آنے سے یہ حالات بہتر ہوں گے، بٹ دیٹ از اے ٹائم تو ورس ہو گئے. 21 22 23 میں آپ دیکھیں 2024 میں 24,000 آپریشن کیے گئے ہیں انٹیلیجنس بیس اور اس میں 550 ٹیررسٹ مارے بھی ہیں. لیکن پھر جس سے ویپن ایمونیشن امریکنز آ گیا، ان کے ہاتھ لگ گیا، بی ایل ایف کے پاس، ان کے پاس آ گیا، ادھر سے ان کے پاس آ گیا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم کھڑی ہو گئی ہیں. اس لیے آئی ایم شیور کہ چیف آف منسٹر آف امریکہ گئے ہیں، مسٹ بی ٹاکنگ پوائنٹ ہوں گے کہ جی اس کو ہم نے کیسے نپٹنا ہے. وی آر فیسنگ لاٹ آف پرابلم فار افغانستان، انڈیا کو کنٹرول کریں تو یہ چیزیں ہوں گی. لیکن میرے خیال میں الیکشن کے لیے یہ اتنا بڑا ریزن نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ الیکشن میں ڈیلے آ جائے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، سید محمد علی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. غزہ میں اسرائیلی نسل کشی اور قتل عام کے ساتھ جہاں اسرائیل اور امریکہ کا مکروہ چہرہ عیاں ہوا، وہیں عالمی ادارے کی بے بسی اور دوہرا معیار بھی کھل کر دنیا کے سامنے آ چکا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. امریکہ نے عالمی ادارے کی ساکھ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے. امریکی ویٹو اسرائیل کے دفاع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. امریکہ اور برطانیہ کو چھوڑ کر سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کے تمام ممالک جنگ بندی کے حامی ہیں، مگر عالمی ادارے کے 78 سال پہلے بنائے قوانین آج کی تاریخ میں بالکل بے اثر ہو چکے ہیں. غزہ کی موجودہ صورتحال میں ایک بار پھر عالمی رہنماؤں کی طرف سے اقوام متحدہ کی ازسر نو ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے تاکہ بنیادی ڈھانچے پر 5 ممالک کے اثر و رسوخ کو زائل کیا جا سکے اور صحیح معنوں میں امن کی راہ تلاش کی جا سکے. اقوام متحدہ سے ہٹ کر اگر دیگر عالمی اداروں کی بات کی جائے تو غزہ میں جاری جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ کے واضح شواہد کی بنیاد پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا کردار انتہائی نمایاں ہو جاتا ہے. مگر ایک بار پھر کہنا پڑے گا
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी गजा की सूरत हाल में अपना दोहरा रवैया बरकरार रखा और आलमी इदारे की साख को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजरायली वज़ीर आज़म, इजरायली काबीना और इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस को कानून के दायरे में लाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी अमरीकी हुकूमत के दबाव की बदौलत बेबस हो चुकी है। इसी बात की निशानदेही अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले अटॉर्नी स्टैनली कोहेन कर चुके हैं और उनका कहना है कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गजा में जारी जंगी जराइम की मुकम्मल तहकीकात ना की तो आलमी इदारा तबाह हो जाएगा और इसका कोई मुस्तकबिल नहीं रहेगा। सेहूनी रियासत की कार्रवाइयों से हज़ारों की तादाद में मासूम फ़लस्तीनियों की शहादत के बाद 17 नवंबर को जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, कॉमरोस, बोलिविया और जिबूती ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से दरख्वास्त करते हुए जंगी जराइम के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया था। मगर तहकीकात क्या होनी थी? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने 5 ममालिक की दरख्वास्त के बाद एक बयान में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मार्च 2021 से गजा और वेस्ट बैंक से मुतल्लिक तहकीकात के साथ अक्टूबर के होने वाले वाक़यात की तहकीकात भी की जाएं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुकम्मल झुकाव और हमदर्दी सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान का फ़लस्तीन से बायस उस वक्त खुलकर सामने आया जब गुज़श्ता हफ्ते फ़लस्तीनी इलाके के दौरे के मौके पर आलमी इदारे के ओहदेदार ने सिर्फ हमास के हमलों से बच जाने वालों से मुलाकात की और फ़लस्तीनी साइट को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ओहदेदार की आमद से कबल ना किसी ने गजा में शहीद होने वाले लवाहिकीन से राब्ते की कोशिश की और ना ही इजरायली जारहियत से बच जाने वालों से राफा बॉर्डर पर मुलाकात की कोशिश की। दूसरी जानिब करीम खान हमास के हमलों से बच जाने वाले इजरायली अफराद का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हेडक्वार्टर में भी इस्तकबाल करने के लिए तैयार थे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का तासुबाना रवैया सारी दुनिया के सामने है। ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल के दबाव में आलमी इदारा हमास को जंगी जराइम में चार्ज करके चलता बनेगा। इजराइल के हाथों जेनोसाइड और एथनिक क्लेंसिंग को क्लीन चिट मिल जाएगी। आलमी इदारे के दोहरे मेयार की बात की जाए तो रूस यूक्रेन जंग के आगाज के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंतहाई मुतहर्रिक नजर आई। 17 मार्च 2023 को आलमी इदारे ने जेनोसाइड और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को बुनियाद बनाकर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए। इजराइल की 2 माह की कार्रवाइयों के दौरान गजा में हलाकतों की तादाद यूक्रेन की 2 साला जंग से कहीं ज्यादा हो चुकी है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट खामोश है। ना ही इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और ना ही उनकी काबीना के मेंबरान के जो एटम बम गिराने की बात कर रहे हैं। आज के इस एडिटोरियल को हम इस नुक्ते पर कंक्लूड करते हुए सिर्फ ये कह सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका की ताकत के सामने पहले अक़वाम मुत्तहिदा बेबस हुई और अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी बेबस और लाचार हो चुकी है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.